16 अरब का है। बाकी इससे मजबूत केस हो ही नहीं सकता। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम, डेट्स मिलती गई, कभी बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी, और कभी जाके नैब के ऊपर नैब में जा रहे हैं तो पूरा जलसा कर दिया पकड़ के। हमारा इंसाफ का निज़ाम इनको ये सारे केसेस किसी को भी नहीं, सिवाय वो जो एवंस फील्ड का केस है, किसी केस को भी पूरा एंड तक नहीं पहुंचा सका। जी जी अब्बास सर, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। रात की सुबह आपके एमएनए शेख साहब के भतीजे को भी अरेस्ट कर लिया गया है। फरहत गुजर के ऊपर भी नैब का केस बना दिया गया है। आप पर तो इतने रसालत का केस दर्ज हो गया। सर, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये एक माफिया से हमारी डीलिंग है। देखिए, माफिया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जब सिसिलियन माफिया कहा था, तो माफिया का क्या तरीका है कार्रवाई का? वो या लोगों को ख़रीदते हैं, जिस तरह हमारे सियासतदानों को इन्होंने ख़रीदा, उनको पर पैसे दे दे के ख़रीदा, मीडिया पे ये पैसा चलाते हैं। अपने आप को पता ही चल गया कि कौन से मीडिया के लोग हैं जो हर इनकी बुराई की खड़े हो जाते हैं इनके साथ, इनकी और प्रमोट करते हैं इनको। आपको पता है, तो पैसा चलता है। और जो ये ख़रीद नहीं सकते, फिर उनके ऊपर ये इंतकाम लेते हैं। और ये जो आपने देखा, यानी इससे फूलिश केस क्या हो सकता है कि मदीना में कोई हरकत होती है, हम उस वक्त सबको पता है कि हम अपने शब दुआ बना रहे हैं, हमने सारों को अनाउंस किया हुआ है, पहले से अनाउंस किया हुआ था, सारे पाकिस्तान में भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी, कि सारे उसमें शिरकत करें, और भरपूर शिरकत हुई। वो जब शब दुआ ख़त्म होती है तो हमें पता चलता है कि मदीना में क्या हुआ है, और अगली दफ़ा पूरी इनकी कैंपेन चल जाती है कि जी ये सारा हमने करवाया। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये कहीं भी पब्लिक में बाहर जाएंगे, इनसे यही होगा। किसी बाज़ार के अंदर गार्ड्स के बगैर चले जाएं, ये आवाज़ें लगेंगी। कई बैरून मुल्क चले जाएं जिधर पाकिस्तानियाँ, वो जो आज इनसे हो रहा है लंदन के अंदर, यही होगा इनसे। अमेरिका में लोग इनके ख़िलाफ़ निकले हुए हैं। ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानियों को कितना गुस्सा है इनके ऊपर। पाकिस्तानी अपने यानी इसको ज़िल्लत फेस करते हैं कि इस तरह के चोरों को हमारे ऊपर आके बैठा दिए। और पाकिस्तानी ये भी याद रखें कि पाकिस्तानियों को पूरी तरह पता है, जो ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, कितनी बड़ी साजिश हुई है। तो ये हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में इनको आवाज़ें लगवाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता, जिसमें थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों, वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ करनी। और फिर अपनी जो इनकी चोरियों और इनको जो पब्लिक में रद्द अमल मिल रहा है, ये जो सारी पब्लिक हमारे साथ निकल रही है, क्या ये कोई इनको नज़र नहीं आ रहा कि पब्लिक क्यों निकल रही है? आधी तो इनकी शक्लें देख के पब्लिक हमारे साथ निकल रही है। इंशाअल्लाह जो ये मेरी कॉल है, ये इस मई के एंड में आप ख़ुद देखेंगे कि पब्लिक कैसे निकलेगी इन लोगों के ख़िलाफ़। ये जो इन्होंने शेख रशीद के भाई से किया है, MNA भतीजे से किया है, हमारे PTI के, इससे शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है कि आप इस तरह एयरपोर्ट से पकड़ के किसी को जेल में डालें, जहाज़ से जेल में इस तरह डालें किसी को, और उसको ले गए कहीं। यही इनसे हमें तवक्को है। ये इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने हर किस्म की अब झूठे केसेस डाल लें। जो आपने दूसरी बात की फराह खान की, मैं ज़रा इसके ऊपर पहले वाज़ेह कर दूँ। पहले तो मुझे अगर शक था ना, हमारे दौर में तो जी नैब आज़ाद है, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम कोई बात करते थे जी नैब आज़ाद है। अब मैं नैब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या है जी, उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। दूसरी बात, उन्होंने अटैच क्या किया कि जी उनका जो खामद था वो किसी यूनियन काउंसिल का कोई ओहदेदार था, कोई
97 سے 99 تک, 1997 سے 1999 تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ. اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے. تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1, یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑے کم لوگوں کو ملتی ہے, وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں وہ فرح خان. یہ کنیکشن ہے. یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل سمگل کر رہی ہے جمائمہ, وہ اس کا قصور یہ تھا, وہ میری بیوی تھی. ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں, میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے, چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کو کیا ملنا؟ وہ تو گھریلو عورت ہے, ان کی تو کوئی بزنس یا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا, 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائل سمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا, اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرائیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے, صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے. یہ بالکل وہی کیس ہے, یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے, یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے, یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. کاشف صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت میں بھی رہے, یہ جو قوانین کا ڈلے ہے انسان, یہ اگر نہیں ہو پائے گا اور سالہ سال کیس لٹکتے رہیں گے تو اس کا حل کیا ہے؟ قوم کیسے اس کی کنکلوژن پہ جائے گی؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مئی کے اینڈ میں کال دی ہے, تو یہ پورا مئی کا مہینہ اپوزیشن جو ہے یا موجودہ حکومت ہے, یہ تو آپ کے اکابرین کو جو اریسٹ کرنے کے پلان کر رہی ہے 30 ایم پی او کے تحت, تو یہ تو ساری کی ساری موبلائزیشن کو کارٹلائز کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی, اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس طرح کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو, اور بھی قوم تیار ہے آج, ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں, پبلک آئے گی, لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے گی. جہاں تک انتقامی کارروائی ہے, یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتہ ہے. انہوں نے یہی کیا اپنے 30 سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت, وہ سندھ میں وہ یہی کرتا ہے. جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے, سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. اور یہ جو شریف ہیں, ان کا مافیا سٹائل اپروچ, یہ ہم 30 سال سے, شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے ہیں. یہ ظالم آدمی ہے, ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے. تو ہمیں ان کی تیاری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی. جی میں بھی قاسم سوری میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر اب خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی اب ان کا بھی امتحان ہے, کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے تو ساری زندگی یہی کیا ہے. انتقامی کارروائی ان کے ڈی این اے کے اندر ہے. یہ اب سے نہیں, جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا تھا سرفراز, اس کو ڈنڈے پڑوائے, پھر نجم سیٹھی کو بند کر کے ڈنڈے مارے. یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا. لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پہ آزاد ہے. کبھی اس طرح کی آزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے. ہمارے کوئی بتا دے, ہمارے دور میں کوئی بتا دے, ایک کسی کے اوپر جھوٹا میں نے کیس کروایا ہو,
کوئی مجھے بتائے کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو, کوئی جھوٹی ایف آئی آر کی ہو. پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تقریباً 9 سال ہونے لگے ہیں, کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا ہو. ان کا آتے ساتھ ہی, یہ پہلی واردات ہے, آتے ساتھ ہی انہوں نے, جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس میں ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی نہ ثبوت ہے, نہ کوئی بتا سکتے ہیں, نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں, کیسے یہ ہمیں ایف آئی آر رجسٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اور ایک ہی جیسی ایف آئی آر ہے سارے عدیل پاکستان میں. سر آپ اگلی الیکشن چاہتے ہیں لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیاں شروع کر لی, لیکن اب نئی مردم شماری انہوں نے شروع کر دی ہے, اس پہ تو وہ حلقہ بندیاں بھی ختم ہو گئی. تو اب کیا آپ کا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی, الیکشن کمیشن, آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ 90 دن میں ان کو الیکشن کروانے کی سارا وقت ان کی تیاری ہونی چاہیے. یہ الیکشن کمیشن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی, ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ہمیں کوئی اعتماد اس چیف الیکشن کمشنر پہ نہیں ہے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی. ہر موقع ملتا ہے یہ وکٹمائز کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کو انفلوئنس کیا. جب عدالتیں فیصلہ کر رہی تھیں کہ اس نے جب ان کو کہا کہ جی میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا, پتہ نہیں کتنے مہینے میں, 6 یا 7 مہینے میں, ہم سمجھتے ہیں 7 مہینے, اس کو اسی وقت عدالتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسمس کریں, کسی اور الیکشن کمیشن کو لے کے آئیں, کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے. شفا ایک کوشچن جو بڑے عرصے سے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ وزارت حسن صاحب کو اپنے موقع کے گمان تھا کہ ان کے لیے قوم نکلی, ان کے لیے اس وقت نہیں نکلی جب وہ جیل میں بیٹھے رہے. آپ کو یہ دکھایا قوم نے کہ وہ آپ کے لیے نکلی, اور سب سے بڑا منظر اس کا اس دن نظر آیا جس دن آپ روڈ پر نہیں تھے لیکن قوم آپ کے لیے سڑکوں پر تھی, پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر. اور اب بھی وہ قوم آپ کے لیے آئے گی, آپ کی کال پہ اور ہر کال پہ آئے گی. لیکن اس قوم کا تو مینڈیٹ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ادارے, میرا کوئی مسئلہ ہو یا ہمارے کسی عام آدمی کا مسئلہ ہو, کس کے پاس جاتا ہے؟ پولیس کے پاس جائے گا, کیس لے کے انویسٹیگیٹ کرے گی وہ, اور پھر عدالت جائے گی کہ فیصلہ سنائیں. نہ عدالت, نہ پولیس, نہ یہ سارے ادارے. عوام کا تو مینڈیٹ بیسیکلی یہاں پر چوری ہوا, وہی عوام سڑکوں پر آ کے بھی بیٹھ جائے. اس عوام کی کیا عزت کرنی ہے انہوں نے؟ آپ کے لیے عوام نے کلک تو اس کو کیا ملے گا؟ ان سے تو کچھ نہیں ملے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ ایک انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ یو اونلی کراس دا ریور وانس. مطلب یہ کہ ٹائم گزر جاتا ہے. وہ 70s میں اور ٹائم تھا, یہ جو ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, یہ ایک انفارمیشن ریولوشن کا ٹائم ہے. کبھی بھی ایک خبر اتنی تیزی سے سرکولیٹ دنیا میں نہیں کرتی جو آج کرتی ہے. آپ 2-3 گھنٹے میں ساری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کئی دن لگتے تھے پہلے جانے میں. اور پھر ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھا نا, لوگ تو بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اب لوگوں کے پاس موبائل فون اور آواز ہے. یہ دور میں جو بھی سمجھ رہے نا کہ یہ پرانے زمانے کی پولیٹکس کر لیں گے یا کنٹرول کر لیں گے پبلک کو, پبلک اوپینین کو کنٹرول کر لیں گے, کمیونیکیشن کو میڈیا کے اوپر سختیاں کر کے کنٹرول کر لیں گے, وہ پرانے زمانے میں رہ گئے. کوئی نہیں روک سکتا. جو پبلک کا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کبھی, کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پبلک اس طرح کا شعور ہوگا پبلک میں, اور نوجوانوں میں, بچوں تک, کیونکہ بچے بھی اب موبائل فون, ان میں جو شعور ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں تھا. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مہینے کے آخری ہفتے میں جب ہم کریں گے اپنا یہ اسلام آباد کی مارچ, آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں نکلے گی, اس میں عورتیں بچے نکلیں گے, فیملیز نکلیں گی. کیونکہ سب کو اس وقت سارے لوگوں کو دکھ ہے جو ہوا ہے پاکستان سے. لوگ رنج میں چلے گئے ہیں کہ ایک تو بیرون ملک سازش, اور اس کے بعد دوسرا یہ سارے جو ثابت کر رہے تھے 30 سال میں اپنے آپ کو کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہے, ان کو اوپر مسلط کر دیا. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. جاوید اس کا جیسا کہ آپ نے کل خط لکھا صدر مملکت کو بیرون ملک سازش سے متعلق, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے, تو اس خط میں جس سازش کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی ادارہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک
یہ اتنا بڑا ہوا ہے, یہ سازش اتنی بڑی ہوئی ہے, اتنے بڑے پیمانے پہ 22 کروڑ لوگوں کے خلاف ہوئی ہے. اور یہ بنانا ریپبلکس میں بھی اگر اس طرح کی سازش ہوتی تو وہاں بہت بڑا رد عمل آتا. عوام سنجیدہ لے رہے ہیں. یعنی بنانا ریپبلکس کے جو ادارے ہیں نا, انہوں نے بھی اس کو سنجیدہ لینا تھا. دیکھیں, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باہر کی سازش کے تحت, اور اندر جو لوگ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ, میر جعفر, انہوں نے اس کو ایک گورنمنٹ کو چینج کیا. اور پھر یہ نہیں چینج کیا جو اصل میں لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہے, کہ ملک کے بدترین کرپٹ کرمنلز, مافیاز کو اوپر لا کے بٹھا دیا. یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے پبلک نکل رہی ہے. سو پبلک کے اندر بڑا غصہ ہے. اب اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. تو ہم نے تو اداروں کو اپیل کیا کہ آپ کی اب ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اس کو ایکسپوز کریں. ملیہ لاسٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ کا جو کراؤڈ ہوگا وہ انشاءاللہ ایگزیمپلری ہوگا. 30 اکتوبر 2011 سے لے کر آج تک ہم نے کوئی جلسہ نہیں چھوڑا, ہر جلسہ کور کیا ہے. لیکن اس دفعہ پاکستان کے ہر چھوٹے سے جس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں, اور جو عورتیں اور بچے نکل رہے ہیں جن کے مرد بھی آپ کے خلاف کھڑے ہیں, ان کی عورتیں اور بچے ان کے خلاف بغاوت کر کے کھڑے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ ان کو بھی لگے گا پتہ کہ عوام کا مطلب ہے, جمہور ہوتی کیا ہے. لیکن صرف ایک جو خطرہ ہے کہ آپ کی مے کے آخری ہفتے سے پہلے یہ آپ کے جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں, وہ میڈیا کو ختم کرنے سے ان کو کوئی وہ نہیں ہوا کہ آواز دبا کے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا, سوشل میڈیا نے کرا. اب آپ کی پارٹی کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی کہ جب آپ کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کریں گے تو ان گرفتاریوں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے لیے پی ٹی آئی کی کیا تیاری؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ کے پاس اب صرف یہ ایک ہتھ کنڈا بچا ہے, اور وہ اس کو بھرپور طریقے سے ریاست کو آپ کے خلاف استعمال. دیکھیں, یہ پھر سے ایک اور چیلنج ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے یا تو فیصلہ کر لیں جمہوریت ہے یا نہیں ہے. اگر یہ پاکستان جمہوریت ہے تو ہمارا رائٹ ہے, پیسفل پروٹیسٹ کا ہمارا رائٹ ہے. اور کبھی بھی ہم نے, آپ ہماری 26 سال کی میری پولیٹکس دیکھ لیں, ہم نے کبھی کسی قسم کا نہ تصادم کیا ہے, نہ کسی قسم کی ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ کسی انتشار پھیلائیں. یہ ایک قوم کا رائٹ ہوتا ہے کہ یہ جو قوم سے ہوا ہے, قوم کے اندر غصہ ہے, ان کو ہم جمع کریں گے اسلام آباد میں, بالکل پورا من ہوگا جس میں فیملیز بھی آئیں گی. اب اگر یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں, تو یہ پاکستانی عدالتوں کا چیلنج ہے کہ کیا یہ بتا دیں جمہوریت ہے یا نہیں ہے. یا صرف جب پی ٹی آئی تھی تو ہمیں ہر روز یاد کروایا جاتا تھا جمہوریت ہے. ہر روز جناب اخبار میں جتنی ہمیں تنقید ہوئی ہے, میں کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ کو نہیں ہوئی. ہم فیک نیوز کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے تھے تو آ جاتا تھی میڈیا صحافت پہ. اور اب یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی پورا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کبھی اس طرح کا دباؤ میڈیا پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو آج ڈال رہے ہیں. اور اب اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر یہ ایکشن لیں گے, اور رانا ثناء اللہ جس کے اپنا وہ اس کا جو ان کے پرانے منسٹر کا باپ کہتا ہے عابد شیر علی کے 18 قتل کیے ہوئے اس نے, جب اس طرح کا آدمی بیٹھے گا اور یہ جب ایکشن لے گا, 300 آدمیوں پر رہا کیا ECL سے بغیر کسی وجہ کے, جو سارے ڈرگ یعنی ٹنوں کے حساب سے ڈرگ آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا ہے, اپنے کیسز ختم کیے ہیں, FIA کے اندر ساری تباہی کر دی ہے, اپنے ECL سے نکال دیا ہے, اور کیا کوشش کریں کہ دوسرا ہمارے اوپر ایکشن لیں گے. لیکن میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا, یہ پھر ملک کو تصادم کی طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, یہ تھوڑے سے لوگ پکڑ لیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, یا پبلک نکلے گی. اور انہوں نے سختی کی, انہی کو پھر نقصان, گورنمنٹ تو انہوں نے چلانی ہے, تو گورنمنٹ کیسے چلائیں گے یہ اس کے بعد, کیونکہ وہاں روکے گا نہیں, وہ تو پھر اگلی سٹیج پہ چلا جائے گا. شکریہ جی. اسلام آباد میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی 2 بار کرپشن پر نکالی گئی. مشرف نے پہلا NRO دیا تو پتہ چلنا چاہیے اس کا کتنا نقصان ہوا. یہ دونوں پارٹیاں جب دوبارہ اقتدار میں آئیں تو دوبارہ کرپشن شروع کر دی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فرح خان کا کیس ایسا ہی ہے جیسے جمائمہ خان پر ٹائلز کا کیس بنایا گیا. فرح کا قصور یہ ہے کہ وہ بشرا بی بی سے ملتی.